नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम राज़ ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारा मौज़ू है अल्लाह दोस्त है। यकीनी तौर पर अल्लाह दोस्त है, लेकिन किन लोगों का दोस्त है, किस तरह से अल्लाह को दोस्त बनाया जा सकता है, या जब हम मानते भी हैं और कहते भी हैं अल्लाह हमारा दोस्त है, तो फिर हम वाबेला क्यों मचाते हैं? अगर कोई ज़रा बड़ा पर हमारे सामने कोई परेशानी आ जाती है या खुशी आ जाती है तो फिर क्यों भूल जाते हैं? इन तमाम तर सवालात के साथ सबसे पहले शगुफ्ता साहिबा से यही सवाल करते हैं, अल्लाह दोस्त है, किन लोगों का दोस्त है? यकीनी तौर पर अल्लाह ताला जो है वो नेकोकारों का दोस्त है। वो नेक लोगों को पसंद करता है और उन्हें दोस्त बनाता है। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला की रहमत बेपाया है, बहुत वसी है, तो यकीनी तौर पर वो लोग जो आसी हैं, जो गुनहगार हैं, उन पर भी उसकी नज़र करम होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो उन्हें यकसर फरामोश कर देता है। उसकी रहमत तो सबके लिए है। और वो लोग जो अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होते, मायूस नहीं होते, तो फिर अल्लाह ताला का अब्र करम भी झूमकर बरसता है। और कभी न कभी अल्लाह उनके दिलों में वो नरमी पैदा करता है, या उनके अंदर उनके दिलों में वो गुदास पैदा करता है कि उनका दामन दिल जो है वो कुशादा होता है और वो अल्लाह की तरफ लौट आते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत और रहनुमाई भी देता है। लेकिन बुनियादी चीज़ यही है कि अल्लाह की मार्फत बहुत ज़रूरी है। जब तक अल्लाह की मार्फत नहीं है तब तक ये दोस्ती के मरहले तय कैसे होंगे? दोस्ती का मरहला तो तब होगा जब हम पहचानेंगे अल्लाह को, जानेंगे कि वाकई कोई कादिर मुतलक है, कोई ऐसी ज़ात है जिसने इस पूरी दुनिया को पैदा किया है, जिसने इंसानों को बनाया है, तमाम मखलूक़ात को ज़िंदगी दी है। क़ज़ा व क़दर, खैर और शर का इख्तियार उसी कादिर मुतलक के पास है और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अल्लाह पर कामिल यकीन, एतक़ाद और ये कि वो बेनियाज़ है, उसे हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। वो हमारा मोहताज नहीं है, हम उसके मोहताज हैं। तो अल्लाह ताला की मार्फत, जब भी आपने मार्फत का जिक्र किया, अल्लाह ताला की मार्फत कैसे हासिल की जाए? अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने के लिए तो एक रहगुज़र है, और ये रहगुज़र आसान नहीं है। सबसे पहले तो इंसान, जब अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और शऊर दिया है, बारहा इस मौजू में बात हो चुकी है कि इस अक्ल और शऊर के नतीजे में ही वो सही और गलत में तमीज़ करता है, पहचान करता है। फिर अल्लाह ताला ने इंसानों को हिदायत देने के लिए, सिरात मुस्तकीम दिखाने के लिए अक्ल, शऊर, ज़मीर, दिल, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अल्लाह ताला ने उसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन इस्लाह की खातिर पैगंबर भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे, एक शरीयत, एक मनहज दिया, एक दस्तूर, एक ज़ाब्ता हयात दिया, जो आसमानी किताबों की सूरत में या सहाइफ़ की सूरत में वक्तन फ़वक्तन नाजिल किया गया। इन अम्बिया का काम वही था जो कि एक गल्लाबान का होता है, मवेशी चराने वालों का होता है। जिस तरह वो ध्यान रखता है कि कोई जानवर जो है वो रिवर से भटक ना जाए, कोई इधर उधर चला ना जाए, किसी को भेड़िया उठा कर ना ले जाए, इसी तरह जो पैगंबर होते हैं, जो रसूल होते हैं, उनका काम भी यही होता है कि वो निगरानी करते हैं, वो निगहबान होते हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए होते हैं, जो शरीयत दी होती है, उस डगर पर वो अपनी कौम को चलाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग होते हैं जो अंबिया पर ईमान लाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सही बातों का या ईमान का को तस्लीम करते हुए उस शरीयत का इकरार करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इंसान के साथ साथ शैतान एक अज़ली दुश्मन की सूरत में हमेशा मौजूद है, और हर नबी को बहुत सारी परेशानियों से, मसाइब व मुश्किलात से गुज़रना पड़ा है अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, या उस रास्ते पर फलाह की जानिब कामज़न रखने के लिए। अब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को कैसे भूल सकते हैं? हज़रत इब्राहीम को तो खलील का लक़ब भी मिला था, अल्लाह का दोस्त। और अल्लाह का दोस्त ऐसे ही थोड़ी बन गया। कितनी क़ुरबानियों से गुज़रना पड़ा, कितनी आजमाइशों से, कितनी तकालीफ से जान के लाले हैं। तो हज़रत इब्राहीम को भी जो है खलील का लक़ब मिला, उसके लिए उन्हें कितनी आजमाइशों से, कितनी तकालीफ़ और मुसीबतों से गुज़रना पड़ा। आप ये देखिए, सबसे पहले वालिद ने कह दिया कि मैं तुम्हारी बात पर ईमान नहीं लाता, नहीं मानता तुम्हें, ना तुम्हारे दीन को, आबा अजदाद के दीन से फिरने वाला नहीं हूँ मैं, निकल जाओ मेरे घर से। घर छोड़ा, कौम ने झुटलाया, आग में डाला, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल है महवे तवाशाए लबे बाम। अभी कोई दूसरा इंसान, एक मामूली इंसान होता तो वो सोचता कि ठीक है मैं हथियार डालता हूँ, लेकिन यहाँ तो उन्होंने एक पल को भी नहीं सोचा। तो मोहब्बत हो तो ऐसी हो, दोस्ती हो तो ऐसी हो कि जिसमें अंजाम की, जिसमें अवाक़िब की फ़िक्र नहीं है। मोहब्बत है तो है,
اور جان کی بازی لگا دی تو پھر ڈرنا کیا. تو آتش نمرود گلزار ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اپنا وطن چھوڑا, مصر پہنچتے ہیں. وہاں سے بھی حکم ملتا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو جو ہے اور اپنی بیوی کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا. وہاں جا کے اس امتحان میں بھی سرخروئی ہوتی ہے. پھر اکلوتا بیٹا حضرت اسماعیل, جسے کہ بہت منتوں اور مرادوں سے انہوں نے مانگا تھا اللہ سے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت حضرت اسحاق تولد ہو چکے ہوں, لیکن وہ اولاد بڑی پیاری تھی جو منتوں سے مانگی گئی تھی. ان کی قربانی کا حکم آتا ہے. وہاں بھی ایک پل کو نہیں سوچتے ہیں, چلا دیتے ہیں چھری. تو وہاں پر اللہ پکار اٹھتا ہے کہ بس امتحان دینے والا نہیں گھبرایا یا اس نے بس کرنے کا وعدہ نہیں کیا, امتحان لینے والے نے کہا کہ تم اس آزمائش اور اس کسوٹی پر کھرے اترے, تم اس آزمائش پر پورے اترے. تو امتحان دیے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے. اولیاء کی زندگی آپ کے سامنے ہے, کتنی کٹھن زندگی انہوں نے گزاری ہے. فاقوں سے گزرتے تھے اور کئی دن تک کھانے کو کچھ نہیں ہے, کبھی سنگریزے بھی چبائے ہیں تو گن شکر ہوئے ہیں. جی تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. جی, میں اس طرح کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ, جیسے ہم نے کہا ہمارا موضوع بھی ہے اللہ تعالیٰ دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ بھٹک جاتا ہے تو ان کو کس طرح سے, کیونکہ دوست کا کام یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو صحیح راستے پر لے کر کے آنا, تو اللہ تعالیٰ بندے کو کس طرح سے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے یا راہ ہدایت دکھاتا ہے. راہ ہدایت دکھاتا ہے. اب یہ دیکھیے, اس میں ایک بہت شاندار قصہ ہے. ایک شخص تھے, یہ قصہ ایک عالم دین نے سنایا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ ایک شخص تھے, وہ نیک بزرگ تھے. وہ دریا کے کنارے انہوں نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے ایک بڑا سا بچھو, خطرناک قسم کا بچھو, ایسا لگتا ہے کہ بڑی تیزی میں ہے اور کسی مہم پر ہے وہ, جو کہ تیزی سے چلا جا رہا ہے دریا کی طرف. انہوں نے دیکھا کہ ادھر ایک دریا کے کنارے ایک کچھوا لگا. وہ بچھو اس کچھوے کی پشت پر سوار ہوا اور کچھوا ایک جانب کو چل دیا دریا میں, ایک سمت کو چلنے لگا. ان بزرگ کو لگا کہ کوئی خلاف امر بات ہے, کوئی خلاف معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے. تو وہ پانی میں چل رہا ہے اور یہ ساتھ ساتھ خشکی پر چل رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اور یہ جا کہاں رہا ہے. جب وہ دوسرے کنارے لگتا ہے تو کچھوے کے پشت سے اترتا ہے, کچھوا واپس وہیں پر پانی میں ہی چلا جاتا ہے یا رک جاتا ہے, اور یہ بچھو جو ہے بڑی تیزی سے یہ آگے بڑھتا ہے. اب یہ بھی ساتھ میں لپکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ بچھو جو ہے ایک شخص کے قریب پہنچا ہے, اور اس شخص کے قریب ایک بہت بڑا سانپ ہے جو اسے ڈسنے کے لیے آمادہ ہے اور تیار ہے کہ وہ اسے ڈس لے گا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس شخص کو جو کہ وہاں پر سویا ہوا تھا اسے ڈستا, اس بچھو نے اسے آگے بڑھ کر کاٹ لیا. اب اس کا کاٹنا تھا کہ یہ اتنا زہریلا تھا کہ وہ سانپ جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے. یہ بچھو واپس دریا کنارے چلتا ہے اور وہی اسی کچھوے کے پشت پہ سوار ہو کر واپس چلا جاتا ہے. یہ واپسی کا سفر بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ یہ بچھو واپس دوسرے کنارے پر پہنچ گیا ہے جہاں سے یہ چلا تھا, تو یہ پھر اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جگا کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرا معاملہ کیا ہے, تو یہاں اس حال میں ہے, تیرے بال پراگندہ ہیں, ایسا لگتا ہے کہ تو نے شراب پی رکھی ہے, لباس بھی تیرا میلا کچیلا ہے, تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں شرابی ہوں, گنہگار ہوں, اور اللہ کی بہت نافرمانی کرتا ہوں میں, اور شراب کے نشے میں ہی دھت پڑا تھا, میں سویا ہوا تھا. تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے ساتھ کیا بیتی ہے؟ پورا معاملہ اسے کہہ سنایا. اب وہ شخص ہکا بکا حق دق ہو کر کے یہ باتیں سن رہا ہے, اور اس کے بعد یک بیک اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میں کتنا گناہگار ہوں, کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں, اور میرا رب کتنا رحیم و کریم ہے کہ میں معصیت کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہوں, نافرمان ہوں, پھر بھی وہ سوئی ہوئی حالت میں میری حفاظت کر رہا ہے, میری رکھوالی کر رہا ہے. تو میں نے توبہ کیا. وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کا ساتھ تب بھی دیتا ہے جب وہ نافرمانی کرتے ہیں, جب ان سے کسی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے, جب وہ صریح گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے سہارے ٹوٹ جائیں, سارے رشتے ٹوٹ جائیں, سارے سہارے چھوٹ جائیں, لیکن اگر اللہ کا ساتھ ہے تو پھر وہ انسان کبھی نہیں ٹوٹتا, کبھی نہیں بکھرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو تب نظر آتا ہے جب اسے کوئی نظر نہیں آتا. جب کوئی نظر نہیں آتا تو وہی ایک واحد ذات ہے
جو دور تک اور بہت دیر تک انسان کو اپنے ساتھ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جو انسان شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جب دکھوں کا، پریشانیوں، مصائب اور آلام کا سامنا ہوتا ہے، جب انسان کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے، جب اسے دنیا تاریک اور اندھیر نظر آتی ہے، جب اسے اپنے ساتھ کوئی نہیں دکھائی دیتا، تو پھر اسے یکایک جو طمانینت محسوس ہوتی ہے، جب اسے جو سکون دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جب اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ جو ایک سہارے کے دیے اور لوٹ ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب اسے اپنی اندھیری گزرگاہیں روشن اور منور محسوس ہوتی ہیں، تو تب یقین کریے کہ یہ جو تمام علامات ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے دوست ہونے کا ثبوت ہیں، اور یہ انسان کو باور کراتی ہیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ جی، کہتے ہیں نا کہ خوشی کے اندر اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہوتا تو غم نہیں آتے۔ تو جب میں ادھر آ رہا ہوں، جو ظاہر سی بات ہے انسانی گناہ ہوتے رہتے ہیں اور ہم سب سے، تو ایک جو آدمی گناہوں میں ملوث ہے، اور وہ خوشیاں اس اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے، یا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، خوشیوں پہ خوشیاں دیتا چلا رہا، اب اس کو دیکھ رہا ہے کہ میری طرف سے غافل ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے اس بات کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راہ ہدایت کی طرف لے کر کے آنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر کچھ اور سلسلہ بھی شروع کرتا ہے، اس کے اندر دو لوگ بھی ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کو ظاہر سی بات ہے اگر خوشی بھی آئی کچھ غم بھی آئی، جس کا آپ ذکر کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ دوست نے رکھتا ہے اپنا۔ جی، خوشی میں جو انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے سچے معنوں میں وہی دوست ہے، کیونکہ دیکھیں غم میں تو انسان ظاہر سی بات ہے کہ سہارے ڈھونڈتا ہے، غم میں انسان تلاش کرتا ہے کوئی ایسا کاندھا جس پر سر رکھ کے وہ اپنے بوجھ کو ہلکا کر سکے، تو غم جو ہے یہ انسان کو جگانے کے لیے آتے ہیں، اور خوشیاں انسان کو سلا دیتی ہیں، کہیں غافل کر دیتی ہیں۔ تو اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، لیکن یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ در حقیقت انسان کو یاد دلانے کے لیے آتی ہیں کہ تم نے خوشی میں مجھے فراموش کر دیا تھا، لہٰذا میرے محبوب میں نے تمہیں آزمائش میں اس لیے مبتلا کیا کہ تم واپس میرے پاس آؤ، واپس تم جو ہے وہ اشک ندامت بہاؤ، تمہیں میری یاد آئے کہ تم نے مجھے فراموش کر دیا خوشی کے عالم میں، ورنہ میں وہی رب ہوں تمہارا جس نے تمہیں مصائب اور تکالیف سے نجات دی تھی۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پریشانیوں میں مبتلا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ نبی ہیں، قوم کو انہوں نے ڈرایا، واض و نصیحت کی، قوم نہیں مانی، اللہ سے عذاب کا وعدہ تھا، قوم کو عذاب کی وعید دے کر کے انتظار کیے بغیر آپ وہاں سے چل دیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ تو جب نبیوں پر پکڑ آ سکتی ہے تو پھر ایسے انسانوں پر جو کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی میں فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ جو دن بدلے ہیں، یہ حالات بدلے ہیں، یہ جو تنگی اور ترشی کے دن اس نے گزارے تھے، آج اس کو پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، عیش و عشرت کا سامان ہے، تو اس میں اس نے اللہ کو کیسے فراموش کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے میں اسے خواب غفلت سے جگانے کے لیے، اسے جھنجھوڑنے کے لیے کسی نہ کسی چھوٹی سی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ یہ بیدار ہو اور لوٹ آئے اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کے دروازے تو مسلسل کھلے رہتے ہیں۔ ایک شخص، حضرت جنید بغدادی کا واقعہ ہے غالباً، کہ وہ درس دے رہے تھے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ کو پکارتے رہا کرو، اللہ کی رحمت کے دروازے بار بار پکارنے سے کھل جاتے ہیں۔ تو ایک بڑھیا وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جنید کیا اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند بھی ہوتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی اتنا روئے، غالباً یہ جنید بغدادی کا واقعہ ہے، اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ حضرت جنید بغدادی کا ہی واقعہ ہے۔ تو وہ اتنا روئے اور وہ کہنے لگے کہ میں تو اس بڑھیا سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے تو کھلے رہتے، وہ تو بند ہی نہیں ہوتے، ضرورت ہوتی ہے ہمارے مسلسل ندا کی، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی، اور اس رحمت کو متوجہ کرنے کا نام دستک ہے، اس رحمت کو متوجہ کرنے کا نام دستک ہے، ورنہ اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ تو کہتے ہیں کہ مسلسل دستک دیا کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اور وہ تو انسنی باتوں کو بھی سن لیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر تمہاری مسلسل دستک پر وہ کیسے متوجہ نہیں ہوگا؟ جو واقعی اللہ کو اپنا دوست رکھتے ہیں ایسے حالات میں ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا عمل الحاح ہوتا ہے، آہوزاری ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کسی پل فراموش نہیں کرتے۔ ان میں اور عام لوگوں میں یہی تو فرق ہے، ان میں
اور عام لوگوں میں فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غم میں، دکھ میں، سکھ میں کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے. ان کا پہلا اور آخری جو دوست ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. تمام رشتے ایک حد میں. آپ کو یاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت، تمام حقوق کی ادائیگی کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ کتنی لمبی لمبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں ہوا کرتی تھیں کہ آپ کا سجدہ طویل ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے. باغ میں تھے اور رسول پاک کی عبادت میں مصروف تھے. سجدہ طویل ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور آپ کو ہلایا انہوں نے کہ دیکھیں کہ خدا نخواستہ کوئی اور بات تو نہیں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے انہوں نے سر اٹھایا، نماز مکمل کی، تو پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا تھا؟ کہا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ اپنے مالک حقیقی سے تو نہیں جا ملے. تو عبادت یہ دراصل دوستی کی عملی شکل ہے کہ ایک انسان جب 5 وقت یا عبادت میں جب اس کے رکوع اور سجود طویل ہونے لگیں، قیام اور قعود اس کے طویل ہونے لگیں، تو یہ دراصل یہ دوست کے ساتھ راز و نیاز کی عملی شکل ہے. یہ دوستی کی یہ ہر 5 نمازیں کیا ہیں؟ یہ تجدید وفا ہی تو ہے کہ ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز کے لیے بے چینی اور بے کلی ہوتی ہے. نماز کیا ہے؟ دوست ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات. اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. تو یہ تجدید وفا ہر پل اللہ تعالیٰ. مومن کا شعر ہے نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو دل کے آئینے میں جو تصویر یار ہونی چاہیے در حقیقت وہ اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ سے سچا اور پیارا دوست یا حبیب شاید ہی کوئی ہو. تو صاحب جیسا آپ نے کہا اللہ دوست ہے، اب جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہے؟ جب کوئی آپ کا ذکر خیر کرتا ہے، آپ کی عدم موجودگی میں بھی کہتا ہے کہ بھائی آپ کے بارے میں فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، بہت خوش اخلاق ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ آپ کی تعریف و توصیف ہوتی ہے. منہ پر اگر تعریف کی جائے تو یہ چاپلوسی اور خوشامد پرستی میں شمار ہوتی ہے، لیکن اصل تعریف وہ ہوتی ہے جو کسی انسان کی پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، اس کے غائبانے میں، عدم موجودگی میں ہوتی ہے. تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے مجھے اچھے لفظوں سے یاد کیا، مسرت ہوتی ہے. یہ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں. اب جو ہمارا خالق ہے جس نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ کنت کنزا مخفیہ، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے لوگوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ جس نے انسانوں کو پیدا کیا وہ یہ بھی تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کا ذکر کریں، لوگوں کے درمیان اس کی بڑائی بیان کریں، حالانکہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو کوئی اس بات کی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے گن گائیں یا اس کے عظمت کے ترانے گائیں. وہ تو ان تمام چیزوں سے بہت بالاتر ہے، لیکن پھر بھی اچھا لگتا ہے اسے جب اس کے بندے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کی بڑائی، اس کی پاکیزگی. جب صبح ہوتے ہی تمام پرندے تسبیح و تقدیس کے ترانے گاتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو ہم انسان جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے یا کتنا اچھا لگے گا. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ جب میرے نیک بندے اپنی مجالس میں میرا ذکر کرتے ہیں تو میں فرشتوں کی جماعت میں ان کا ذکر کرتا ہوں. تو اس پر ایک قصہ یاد آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک مقام پر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ گفتگو کر رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے بہت پیارا ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. تو میرے سامنے آئے تو میں تیرے کپڑے دھوؤں، تو میرے سامنے آئے تو میں تیرے بال سنواروں، تو میرے سامنے آئے تو میں تیرے بالوں سے جوئیں نکالوں، تجھے اچھے اچھے کھانے کھلاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتیں سنی تو کہا اے شخص تو پاگل ہو گیا ہے، تجھے پتہ ہے کہ تو کس ذات کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے؟ تو وہ ذات اقدس ایسی ہے کہ تو اس کے بارے میں یہ کہے کہ میں تیرے کپڑے دھوؤں، میں تیرے بال سنواروں، میں تیرے بالوں سے جوئیں نکالوں؟ توبہ کر، ابھی توبہ کر. اب وہ شخص نے جب یہ سنا تو کہ بہت پریشان ہوا، کہتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، تقصیر ہو گئی. وہ اپنے بالوں پر خاک ڈالتا ہوا، اپنے گریبان کو چیرتا ہوا، کپڑے پھاڑتا ہوا بھاگا صحرا کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے گئے. کوہ طور پر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے کو ناراض کر دیا. کہا کیا ہوا اللہ تعالیٰ؟ کہا کہ جاؤ جا کے پہلے اس کو منا کر آؤ جس کو تم نے ناراض کیا ہے. تمہیں نہیں پتا کہ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا مجھے اپنی بھولی زبان سے، اپنے پیاری پیاری جو بھی اس کے پاکیزہ جذبات تھے، اپنی ٹوٹی پھوٹی محبت کا اظہار کر رہا تھا، تو وہ مجھے کتنا اچھا لگ رہا تھا. جاؤ اسے مناؤ اور پھر میں تم سے بات کروں گا، پھر میں تمہاری سنوں گا تم کیا کہنے آئے ہو.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں الٹے پاؤں واپس آتے ہیں اس کے پاس ڈھونڈتے ہوئے. اب وہ دیکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. اب وہ پھر پریشان ہوتا ہے کہ آ گئی آفت، میری شامت آئی، اب سزا ہوگی مجھے، کچھ اللہ نے ضرور ایسا میرے لیے کوئی فرمان جاری کیا ہوگا. تو کہتا ہے موسیٰ میری توبہ، آئندہ میں ایسا نہیں کہوں گا. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں تجھے نہیں پتہ تیری یہ باتیں اللہ کو کتنی پسند آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر تجھ سے معافی مانگنے کے لیے بھیجا ہے، تیری باتیں اللہ کو بہت اچھی لگیں. تو کہا کہ موسیٰ اب نہیں. وہ جو ایک دور تھا نافہمی کا، ناسمجھی کا، اس میں جو بے دھیانی میں یہ بھولی بھالی باتیں کہہ گیا، وہ باتیں اب شعور کی آگہی کے بعد اب میری زبان سے ادا نہیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اسے یاد کیا جائے، محبت سے اس کا ذکر کیا جائے، اسے جس روپ میں پکارو، جس طرح پکارو، جس وقت پکارو، اس کی قدرت، اس کی رحمت لپک کر آتی ہے مدد کے لیے، یا اپنے دوست سے ملاقات کے لیے، اپنے دوست پر اپنے رحم و کرم کے بادلوں کی برسات اور بوچھار کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کا دوست بنیے، یا اللہ تعالیٰ کی معرفت جو آپ نے کہا تھا حاصل کیجیے. آخر میں نا امیدوں کے لیے جو انسان ایک وقت میں خیال آتا ہے اس وقت کہ غرق ہو گئے گناہوں کے اندر، نا امیدوں کے لیے آخری امید لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جس لمحے یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، عشق میں شرک اور محبت میں دوئی کی گنجائش نہیں ہے. جس وقت یہ احساس پیدا ہو جائے کہ صرف وہ ہے اور وہی ہے جو مشکل کشا ہے، جو مسبب الاسباب ہے اور تمام ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، پریشانیوں اور غموں سے نجات دینے والا ہے، اور سچے دل سے بندہ رجوع کرے اور سجدہ گاہ کو، کہتے ہیں نا کہ جو سجدوں میں مصلی کو آنسوؤں سے تر کرتا ہے، پھر اسے لوگوں کے سامنے آنسو نہیں بہانے پڑتے ہیں. یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر آنسو بہا دیے جائیں تو اس کا مذاق یا اس کی تضحیک نہیں ہوتی ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے آنسو اگر بہائے جائیں تو لوگ اسے مگرمچھ کے آنسوؤں سے تعبیر کرتے ہیں. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہی ایک واقعہ ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میری قوم کا بدترین شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ فلاں مقام پہ چلے جاؤ، ابھی جو شخص تمہارے سامنے آئے گا وہ تمہاری قوم کا بدترین شخص ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے اور اس کی پیٹھ پر، اس کے کاندھوں پر اس کا بچہ بھی سوار ہے، اور دونوں چلے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے کہا، تھوڑی دیر کے بعد راز و نیاز اور گفتگو تو ہوتی رہتی تھی، کہ اللہ تعالیٰ اب یہ بتائیے میری قوم کا بہترین شخص کون ہے؟ کہا ٹھیک ہے موسیٰ، فلاں مقام پہ چلے جاؤ، جو شخص تمہارے سامنے سب سے پہلے آئے گا وہ تمہاری قوم کا بہترین شخص ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے جا کر راستے میں، جس جگہ کا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، نشاندہی کی تھی. دیکھا کہ وہی شخص چلا آ رہا ہے جس کو صبح بدترین شخص کہا گیا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. پہنچے ہوئے دور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ وہ شخص جو بدترین تھا وہی بہترین ہے، تو بہترین اور بدترین دونوں ایک ہی شخص کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ جس وقت صبح یہ جا رہا تھا نا اپنے بچے کے ساتھ، تو اس کا بچہ راستے میں اس سے باتیں کر رہا تھا. بچے نے پوچھا ابا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا وہ پیڑ ہے. بچے نے پھر سوال کیا، آگے ایک پہاڑ تھا، اس کو دیکھ کے کہ یہ، بچے نے پوچھا کہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا وہ جو سامنے پہاڑ ہے نا یہ اس سے بھی بڑا ہے. پھر بچے نے سوال کیا اس پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو کہا کہ ہاں یہ آسمان دیکھ رہے ہو نا یہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے. بچے نے پوچھا اس آسمان سے بھی زیادہ کوئی بڑی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا. اس وقت اس کے کاندھے جھک گئے تھے. اس نے بہت ندامت سے، حسرت سے اور پچھتاوے کے سے انداز میں کہا تھا کہ ہاں بیٹا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے اور وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں. بس مجھے اس کی یہ ندامت، اس کا یہ پچھتاوا، اس کی شرمندگی بہت بھائی، اور میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، اور جب گناہ معاف کر دیے تو پھر وہ تیری قوم کا بہترین شخص ہو گیا. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی روٹھ بھی جاتا ہے اور روٹھے ہوئے کو منایا بھی جاتا ہے. یہی ایک آخری سوال تھا جس کی طرف آپ کو لانا چاہ رہی تھی کہ روٹھے ہوئے دوست کو، جس طرح ہم اپنے روٹھے ہوئے دوست کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو مناتے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ بھی روٹھ جاتا ہے ہماری مسلسل نافرمانیوں سے، ہماری مسلسل سرکشی سے، بغاوت سے، گناہوں سے، معصیت سے. تو اس نے اب منانے کے لیے بہت آسان سا ایک حربہ دیا ہے. ایک اشک ندامت ہے، پچھتاوے کا احساس ہے، چشم تر کے ساتھ سجدہ ریز ہو جائیے
اور سچے دل سے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ایک توبہ اور ندامت کا سجدہ کر لیجئے. اللہ کو منانا بہت آسان ہے. ناظرین، آج موضوع ہمارا اللہ دوست ہے. یقینی طور پر اللہ تعالیٰ دوست ہے. جیسے بھی شوفتہ نے کہا، جب آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، ندامت کا احساس ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو منا لیجئے. اللہ تعالیٰ کو منانے کا راستہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو آنکھ سے آنسو نکلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے ندامت کا، وہ سب سے زیادہ پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی یا ہماری سب کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے، اس کی وہ بار بار آپ کو جگاتا ہے، ہمیں جگاتا ہے اس طرح سے کہہ کر کے، کبھی پریشانیوں کے ذریعے، کسی طرح سے آزمائشوں کے ذریعے، کبھی کسی طرح سے کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ. ہمیں کہ ہمارے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور جو آخر میں بھی شوفتہ نے کہا کہ امید نہ چھوڑیے، اور نا امیدی کفر ہے. جب آپ جاگ گئے، وہی بنی اسرائیل کا آپ سب کو واقعہ یاد ہوگا کہ 100 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا اور جنت کے اندر چلا گیا تھا. تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کو پہچانیے، اور کس طرح سے، چاہے کسی بھی طریقے سے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہم دنیا سے مانگتے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. شوفتہ، پروگرام میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ. تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.